Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। मैं और अली भाई हाजिर हैं दोबारा इस डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब पंजाब ब्लडेड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, इसके तनाजुर में पंजाब की तकसीम का जायजा लेने के लिए अभी तक हम पहुंचे हैं कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग की सियासत क्या थी और उसने किस तरह उसका जो मुस्लिम लीग के इर्तिका होता है पंजाब के अंदर वो कैसा था। यूनियनिस्ट पार्टी का हमने जायजा लिया और मुख्तलिफ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब की सियासत को समझने की कोशिश की थी। आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे 37 से लेके 46 तक इन 9-10 सालों का जायजा लेंगे कि इन 9-10 सालों में पंजाब की सियासत कैसे इवॉल्व करती है, मुस्लिम लीग को कैसे मकबूलियत मिलती है और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फसादात का जायजा लेंगे कि पंजाब में फसादात कैसे शुरू हुए और किस तरह बड़े पैमाने पे फैल गए। तो जी अली भाई, फिर हम शुरू करते हैं। तो अली भाई, आप पहले थोड़ा सा जरा ना, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि अल्लामा इकबाल ने जो अपना मशहूर ज़माना खुतबा दिया था इलाहाबाद, जिसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए की यूं समझ दाग बेल डाली या ये जिक्र किया कि रियासतें बननी चाहिए मुस्लिम अक्सरियती इंडिया के अंदर, और उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। थोड़ी आप हमें बताएं कि जो जिसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है 1940 का, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं प्लीज। जहाँ तक अल्लामा इकबाल की बात है, वो चूंकि उनको पाकिस्तान में मुफक्कर पाकिस्तान के तौर पे याद किया जाता है, जबकि हकीकत में ये बात तारीखी शवाहद के मुताबिक तो दुरुस्त नहीं है। और इसका इजहार तो उनके बेटे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मरहूम भी अपनी जिंदगी में कर गए कि मेरे बाप का ताल्लुक जो था वो ऐसी किसी रियासत के मंसूबे से नहीं था। उनका एक जनरल ख्याल था कि जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ उनको ऐसी आज़ादी होनी चाहिए जहाँ पे वो इजीली अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर लें। एक खाम सा, जिसे कहते हैं, रॉ आइडिया था अल्लामा इकबाल का। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अल्लामा इकबाल जो थे वो दो कौमी नजरिए के कायल जरूर थे, और उसका हमें पता चलता है, उनकी शायरी से भी पता चलता है। फिर वो एक उम्मा का जो कॉन्सेप्ट था अल्लामा इकबाल का, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर, बड़ा मशहूर उनका शेर है। इस किस्म के और बेशुमार उनके अशार हैं जिनसे साबित होता है कि वो उम्मत को मजहब की बुनियाद पर देखते थे। एक बड़ा दिलचस्प मुझे उनका मुकालमा ज़हन में आ रहा भी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब मदनी के साथ। अब मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी नेशनलिस्ट थे, और ये वो लोग हैं जो कि देवबंद के लेफ्ट विंग से ताल्लुक रखते थे, जिनमें मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी थे और अबुल कलाम आज़ाद थे, उबैदुल्लाह सिंधी थे। ये लोग प्रोग्रेसिव किस्म के लोग थे। अल्लामा इकबाल का ख्याल था कि जो नेशनलिज्म है, वाई नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन रिलीजियस इंस्पायरेशन, या एक रूहानी मामलात के कॉमन मफाद के ऊपर कौमियत का वजूद तसव्वुर पाता है। ये अल्लामा इकबाल का ख्याल था। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी ने कहा कि नई कौमियत का तसव्वुर जो है वो रंग, नस्ल और जुबान से जो है उसकी तकमील होती है। उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जमीन, अच्छा, आप जो सॉरी मदनी साहब ने जमीन से भी कहा था कि कौमियत का तस्वीर रंग, नस्ल, जमीन, रंग, नस्ल, जमीन और जो आपकी जुबान है वो जाहिर है। जबकि इकबाल का ख्याल था कि जो मजहब है या इस्लाम जो है वो सिर्फ मजहब नहीं है, इस्लाम वो रियासत का भी तस्वर रखता है। इकबाल का ये कॉन्सेप्ट था।
اور ان کا خیال تھا جس طرح مہاجرین اور انصار مختلف علاقوں سے مختلف ان کی جو تھی وہ کلچر ڈیفرنٹ تھا، لیکن وہ ایک مذہب کی بنیاد پہ اکٹھے ہو گئے اور وہ ایک قوم بن گئے. جبکہ اس میں حقیقت اس لیے تھوڑی سی اس کو آپ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مخصوص ٹائم تھا، اور اس کے بعد اختلافات جو آئے ہیں اسلام میں وہ بھی سب کے سامنے، وہ ہمارا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے، ٹاپک نہیں ہے کہ اس میں ہم بات کریں. وہ بھی ایک ٹائم بینگ بردرہڈ تھا، اور بعد میں اس میں بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوئے، یہ بھی سب کو پتا ہے. تو اس لیے محمد حسین مدنی کا جو کانسیپٹ تھا وہ اس معاملے میں زیادہ کلیئر نظر آتا ہے کہ بھئی قومیت کے حساب سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہندی لوگ ہیں، اور مذہب کے لحاظ سے اور ملت کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے ہم لوگ مسلمان ہیں. تو جو مولانا جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے، جبکہ علامہ کا خیال تھا کہ ملت اور قوم ایک ہی چیز ہے، ڈفرینٹ نہیں ہے. تو اس پہ مولانا محمد حسین مدنی نے کہا تھا کہ ملت اور قوم میں جس کو آپ کہہ رہے ہو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہیں. تو مولانا نے اعتراض کیا کہ علامہ چونکہ عربی دان نہیں ہے، ان کو عربی کی سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ان الفاظ کو ڈفرینٹ معنی میں لیا، حالانکہ یہ اس کا مطلب ایک ہی ہے. تو علامہ اقبال نے پھر ایک شعر اس زمانے میں کہا جو انہوں نے ان کو چوٹ کی، قلندر جز دا حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ان کی آپس میں چپکلش تو چلتی رہتی تھی نا، نیشنلسٹوں کی اور ہمارے جو تھے یہ جو شاعر مشرق. لیکن حقیقت تو یہ جناح صاحب بھی یہی سمجھتے تھے اردو کہ جو قومیت ہے. ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا اردو دانوں کے لیے اس کا ترجمہ کر دیں جو آپ نے شعر پڑھا ان کا. جی بشارت صاحب. ہاں جی، میں نے کہا آپ نے شعر پڑھا ہے ان کا، اردو دانوں کے لیے اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیں، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، چاہے سلیس اردو میں کہہ دیں. ان کا مطلب تھا کہ یہ صوفی آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، مولوی بندے ہیں، تو ان کا مقصد جو ہے وہ، یا ان کا جو ہے ان کی جو اتھارٹی ہے وہ تو ایک مذہب کے اوپر ہے. تو اب یہ قارون بن گئے ہیں. قارون وہ آدمی تھا نا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، تو الفاظ کا خزانہ اب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، جو مرضی معنی کرتے پھرے. تو وہ اختلاف جن کا معنویت پہ تھا اور اس کی نیشنلزم کی یا قوم کی تعریف کے اوپر تھا، تو اس کے اوپر ان دونوں علماء کی جو تھی بحث جاری ساری تھی. ٹھیک ہو. جی علی بھائی. اچھا ہم بات کر رہے تھے، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جناح صاحب تھے وہ بھی اسی حوالے سے اسی قسم کا مائنڈ سیٹ رکھتے تھے، اور جناح صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ بھئی ہندوستان جو ہے وہ کوئی ایک قومی ریاست نہیں ہے، اس کے اندر بے شمار ریاستیں ہیں، اور وہ بے شمار اس میں اقوام ہیں، اور تمام جو اقوام ہیں ان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے اپنے حق کے لیے آوازیں بلند کریں. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ اکٹھے ہو کے نہیں رہا جا سکتا. اس لیے 1940 میں جب ان کے بامبے والے گھر میں ان کو مسٹر پیریار ملے ہیں، وہ جو ڈراویڈینز کے سربراہ تھے، اور امبیڈکر ملے ہیں. اب ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے یہ ویسے تو دلت کے سربراہ تھے، لیکن ان کی کوئی مخصوص ٹیریٹری نہیں تھی، جبکہ جو مسٹر پیریار تھے یہ چونکہ ڈراویڈینز کے سربراہ تھے اور ساؤتھ میں ان کی ٹیریٹری تھی. تو جناح صاحب نے ان کو بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے لیے ایک سیپریٹ جو ہے نا وطن یا کنٹری، اس کے لیے آپ کوشش کریں. اور جناح صاحب کی یہ نیگوسیشن ماسٹر تارا سنگھ کے ساتھ بھی چلتی رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے لیے ایک سیپریٹ وطن کا مطالبہ کرنا ہے تو اس میں کون کون سے علاقے ہوں گے. تو ان کا خیال تھا سکھوں کا کہ پرنسلی اسٹیٹ تو ہوں گی ہی ہوں گی، اس کے ساتھ جلندر، امرتسر، گرداسپور کے علاقے بھی ہماری ریاست میں شامل ہوں گے. جبکہ سکھ جو ہیں وہ تو ہر لاہور کو بھی اس میں شامل کرتے تھے، ادھر سے جو ننکانہ صاحب ہے اس کو بھی شامل کرتے تھے، لیکن جناح صاحب جو تھے ان علاقوں کے اوپر نیگوشیشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جناح صاحب کا یہ کانسیپٹ تھا دو قومی نظریے کے حوالے سے، وہ اس پہ فرملی بلیو کرتے تھے کہ ہندوستان جو ہے یہ مختلف قوموں کا وطن ہے، اور وہ ایک بحیثیت ہندوستانی مذہب کی تفریق کے بغیر
ایک نیشنلزم کے اوپر وہ قطعاً جو تھے وہ اس کے حامی نہیں تھے، نہ اس پہ بلیو کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف جو لوگ تھے جو نیشنلسٹ تھے یا کانگریس جو تھے وہ مذہب کو ایک انفرادی مسئلہ سمجھتے تھے اور قومیت کو، زبان کو، رنگ کو، نسل کو، سن آف سوائل کے کانسیپٹ کو ایکچوئل نیشنلزم سے تعبیر کرتے تھے۔ شکریہ نبی۔ تو یہ جو سارے آپ نے علامہ اقبال کے اور قائد اعظم کے جناح صاحب کے ہمیں خیالات سے متعلق بتایا، ان کے بارے میں پنجاب کی اشرافیہ اور پنجاب کا جو عام انسان ہے وہ ان کے بارے میں کیا اس کا رجحان تھا؟ دیکھیں، عام انسان کو تو جو باریکی ہے کسی مسئلے کی وہ تو نہیں پتا۔ عام انسان کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، حقوق کا تحفظ چاہیے، سیلف ریسپیکٹ چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ہیلتھ چاہیے، روڈز چاہیے، پینے کا صاف پانی چاہیے۔ عام آدمی کے تو یہ مسائل ہیں نا، اور یہ مسائل جو اس کے ہیں ان کو اگر آپ کا لوکل حکمران ایڈریس کرتا ہے تو اس کے لیے وہ قابل قبول ہے۔ کوئی فورنر آ کے آپ کو سہولتیں دیتا ہے جس طرح انگریزوں نے دی، اور انگریز ہمیشہ برصغیر میں 25-30 ہزار سے زیادہ تو کبھی بھی نہیں رہے تعداد میں، جو پیور گورا تھا، ریڈ نیک گورا۔ ایڈمنسٹریشن، قانون اور سہولیات کی بنا پر ان کو یہاں کروڑوں لوگوں پہ حکومت کرنے کا موقع ملا۔ اب ہوتا یہ کہ عام آدمی کا، میں آپ کو اس کے ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں۔ 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے جو پیش کی جاتی ہے، اور اس میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسٹیٹس کا، اس زمانے میں ایک ویگ سی لینگویج رکھی جاتی ہے، اس میں بہت سے لوگ آ رہے تھے، بہت سے لوگوں کی اس میں شرکت تھی، اور بہت ٹائٹ لینگویج اس میں استعمال نہیں کی گئی۔ اور اس سارے تناظر میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان میں جو ہمارا شمال مشرقی اور شمال مغربی ایریا ہے جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں، یہاں پہ اسٹیٹس بنائی جائیں، ریاستیں بنائی جائیں یا مکمل خود مختاری دی جائے اور مذہب کی بنیاد پہ یہ تقسیم ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر جب آپ کسی بھی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں تو جناح صاحب شاید ان کے ذہن میں تو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے 48 میں فوت ہو جانا ہے، مے بھی ان کے ذہن میں ہو یہ بات کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا تو کر لیں، اور اس سنگ میل کے بعد ہم اگلی ڈیسٹینیشن کے لیے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے لیے، اسٹیٹ کی آگے سے جو ایک شکل ہوگی اس کے لیے ہم کو نیا لائے عمل تیار کریں گے۔ لیکن اس کا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی، میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی اس کا اظہار کیا ہو، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشنل آؤٹ لائنز دیں، سوائے ایک کمیٹی بنائی تھی، اسلامک آئیڈیالوجیکل کمیٹی تھی، ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس میں اس زمانے میں 4 لوگ تھے، غالباً 4 ہی لوگ تھے۔ ایک مولانا اسد تھے، بڑی مشہور شخصیت، اوپر سے سید سلیمان ندوی بھی آئے، مولانا مودودی بھی تھے، اور یہ بھی تھے، شبیر عثمانی بھی تھے۔ اب یہ جو ایک انہوں نے گروپ بنایا تھا، اس کا مقصد تھا کہ وہ پاکستان میں ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن یا اسلامک ریفارمز کے بارے میں اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ تو وہ انہوں نے تو ایک گروپ بنا دیا، لیکن وہ جہاں 4 مولوی اکٹھے ہو جائیں تو وہ کسی ایک بات پہ تو متفق نہیں ہو سکتے۔ تو یہی اس جو تھا ڈپارٹمنٹ یا اس کونسل کا یہی انجام ہوا، لیکن انٹینشنز بہرحال ان کی نظر آتی تھیں کہ ان کی انٹینشنز کیا ہیں، اور اس میں لاجک بھی تھی۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا مذہب کے نام پہ، اب آپ نے لوگوں کو مذہب کے نام پہ کوئی آگے سے پریکٹیکلی بھی تو کچھ کر کے دکھانا ہے نا، کہ بھی آپ مذہب کے نام پہ یہاں آ تو گئے ہیں، تو اب آپ کو مذہب کے حوالے سے ہم جو قانون دے رہے ہیں، جو ہم آپ کو کانسٹیٹیوشن دے رہے ہیں، اس میں یہ اسلامائزیشن پروسیس جو ہے اس طرح جاری کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جناح صاحب کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ اب اسلام میں بھی کتنی زیادہ ڈس انٹیگریشن فورسز کام کرتی ہیں۔ جناح صاحب اپنی ذاتی زندگی میں تو مذہبی انسان نہیں تھے، وہ تو ایک سیکولر اور ویسٹرن شخصیت تھے، سگار پیتے تھے، بڑا اچھا ویسٹرن ڈریس یوز کرتے تھے، اور وسکی بھی پیتے تھے۔ یہ تو خیر باتیں سب کے سامنے ہی ہیں، اس میں تو کوئی ڈکیچو کی بات نہیں ہے۔ اور ریچولز کے بارے میں، ریلیجس ریچولز کے بارے میں بھی بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ لیکن
he was dead honest person, he was very intelligent person, he was very genius person, he was very much clear کہ میری ڈائریکشن کیا ہے, اور ڈائریکشن جو تھی ان کی پاکستان حاصل کرنے تک بڑی کلیئر تھی. وہاں تک تو انہوں نے اپنی ڈیسٹنی جو تھی وہ اچیو کر لی, لیکن اس کے بعد جس طرح ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, جو ملک انہوں نے مذہب کے نام پہ قائم کیا, اب ان کو کیا پتا تھا یہ مودودی کا اسلام بن جائے گا, یہاں پہ جماعت اسلامی آ جائے گی, یہاں پہ طالبان آ جائیں گے, یہاں پہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ آ جائے گا جیسے ایران میں ہوا ہے. جی, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں میں سیاسی بصیرت کی کمی تھی؟ سیاسی بصیرت کی کمی ظاہر ہے, ہمیں اتنی بڑی بات کرنی نہیں چاہیے. سیاسی حوالے سے تو انٹیلیجنٹ تھے وہ, اور اپنے کارڈز انہوں نے ٹائم کے ساتھ ٹھیک کھیلے, اور ایک اپنی انہوں نے گول تو اچیو کر لیا جیسے بھی کیا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاسی بصیرت کی. ہاں, مذہبی حوالے سے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ مذہب کا جو کارڈ استعمال کر رہے ہیں اس کے آفٹر شاکس بڑے خطرناک ہوں گے. اوکے, شکریہ علی بھائی. اچھا, اب آگے چلاتے ہیں بات کو. یہ بتائیں کہ یہ جو 46 کے الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں, تو اس کے اندر بڑی تعداد میں مسلم لیگ جو ہے وہ نشستیں جیت جاتی ہے. تو ذرا اس کا تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے, اس میں بڑی پارٹیاں کون کون سی تھی, اور مسلم لیگ کو اتنی سیٹیں کیسے ملی, مسلم لیگ کی سیاسی تحریک اس نے کیسے چلائی, اس کے سیاسی نعرے کیا تھے, پلیز. کل ہم نے اس میں بات کر لی ہے اس موضوع پہ کہ کس طرح 37 میں جب کانگریس کی حکومت بنی ہے, کانگریس کی وزارتیں بنی ہیں, اور 39 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے, تو لارڈ للت نے اعلان کر دیا کہ انڈیا ان اے اسٹیٹ آف وار, اور اس کے احتجاج میں کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا. وہ ہم نے کل ڈسکس کیا ہے کہ وہ کانگریس جو تھی وہ اس کی لیڈرشپ ساری ایجیٹیشن کے نتیجے میں جیلوں میں چلے گی. پھر کس طرح 46 کا الیکشن ہوتا ہے تو ان کو مسلم لیگ کو ایک کلیئر میدان ملتا ہے اپنے سارے جو تھیں پاور کارڈ شو کرنے کے لیے. اور یونینسٹ پارٹی کا بھی ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پہلے پروگرام میں کہ یونینسٹ پارٹی جو تھی کس طرح, سر چھوٹو رام بھی 45 میں فوت ہو جاتے ہیں, تو 46 کے الیکشن کے نتیجے میں چونکہ مسلم لیگ کو 196 کے ہاؤس میں 55 سیٹس ملی تھی, اور وہاں پہ 88 کی ضرورت تھی, گنجائش تھی. تو کانگریس اور یونینسٹ پارٹی اور باقی جو پنکھت پارٹی تھیں, ان سب نے مل کے سر خضر آٹوانا کو چیف منسٹر بنایا, اور اس کو مسلم لیگ نے قبول نہیں کیا 46 میں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ جو یہاں پہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ جب کبھی غیر جمہوری طرز فکر, طرز عمل اپناتے ہیں, اور خاص طور پہ اپنے بہت کا داور جو قائدین ہیں ان کی سربراہی میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں, تو یہ پھر مستقبل کے لیے ایک مثال بن جایا کرتی ہے. ہندوستان میں پالیٹکس جس طریقے سے شروع ہوئی 1920 سے, وہ شروع ہوتی ہے طریقے خلافت سے جس میں مسلمان شامل ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایجیٹیشن کی پالیٹکس سیکھی ہے ہندوستان میں. یہ یعنی ایک بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے پالیٹکس سیکھی ہی ایجیٹیشن کی, اور ایجیٹیشن کرنے والے کبھی بھی شریف لوگ نہیں ہوتے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا, پاکستان میں دیکھ لیں, لاہور میں دیکھ لیں, پنڈی میں دیکھ لیں, جو شریف آدمی ہے یا جو ایک سفید پوش انسان ہے, یہ سڑکوں پہ کبھی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے آ کے. جس دن اس قسم کی ایجیٹیشن ہوگی, لوگ گھروں سے نہیں نکلتے, گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. توڑ پھوڑ کرنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں, بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ تر شہر کے میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں, پاکستان میں ڈیل بھی کی ہیں کہ زیادہ تر اس میں غنڈہ عناصر جو ہیں وہ عام طور پہ بہت پیش ہوتے ہیں. اور ایک تو کلچر پاکستان میں یہ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ باقاعدہ آپ کو پیمنٹ پہ اس قسم کے لوگ مل جایا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے میں بھی یہ کلچر ہوگا, لیکن عمومی ایک تاثر یہی ہوتا ہے.
کہ سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرنے والے عناصر جو ہیں یہ کوئی سیدھے سادے شریف شرفا نہیں ہوتے, یہ بڑے فنکار لوگ ہوتے ہیں. تو انہی لوگوں نے جب 46 میں یہ سارے کام شروع کر دیے تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, خضر اڈوانہ کے خلاف, تو یہی کلچر آج تک پاکستان میں پریویل کر رہا ہے اور اس کی بنیاد 1920 سے چلتی چلی آ رہی ہے. اور اسی کلچر نے جو پارٹیشن کے دوران قتل و غارت ہوئی ہے, اسی کلچر اور اسی مائنڈ سیٹ نے زیادہ رول اس میں ادا کیا. تو خضر یاد کے خلاف انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کیا اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ نمائندگی ہمیں دی جائے, جبکہ اسمبلی میں تو ان کی میجورٹی نہیں تھی اور یہ غیر جمہوری غیر پارلیمانی رویہ تھا. تو اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جیلیں بھری ہیں فیبرری سے لے کے جنوری تک. اچھا, ایک اور نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ایجیٹیشن تھی یہ انگریز حکومت کے خلاف نہیں تھی, یہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف تھی. اور خضر یاد صاحب جو تھے ان کے خلاف بڑے نازیبا نعرے لگے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں وہ ذکر کیا ان کا, اس کو گالیاں دی ہیں, ماں بہن کی گالیاں دی ہیں, اس کو انہوں نے ہیملیٹ کیا. وہ ایک اچھے نوبل فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. تو ان سب باتوں سے دل برداشتہ ہو کے دوسری طرف خضر یاد کو یہ بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ یونینسٹ پارٹی کا فیوچر کوئی نہیں ہے, کیونکہ نہرو صاحب نے تو اعلان کر دیا یونائٹڈ انڈیا میں یا سیپریٹڈ ڈیوائڈڈ انڈیا میں کوئی جاگیر نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں ہوگا. اور یونینسٹ پارٹی کا فیوچر ویسے ہی اسٹیک پہ تھا اور ان کے بہت سے لوگ جو تھے وہ لیگ میں چلے گئے تھے کہ ہم اگر پنجاب میں جاتے ہیں, پاکستان میں جاتے ہیں, تو کم از کم ہماری جاگیریں اور ہماری سرداری اور ذمہ داری تو قائم دائم رہے گی نا. اور دوسری طرف جو تھا لارڈ ایٹلی جو پرائم منسٹر تھے ادھر برطانیہ کے, انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 48 تک 47-48 تک ہم لوگ بھی انڈیا کو ڈیوائیڈ کر دیں گے, یا اس کو ہم یونائٹڈ رہ کے ساری پاور جو ہے ہم وہ ٹرانسفر کر دیں گے. ٹرانسفر آف پاور جو ہے برٹش سے لوکل لوگوں کی طرف چلی جائے گی. تو یہ سب جو باتیں تھیں یہ تو چل رہی تھیں. تو یونینسٹ پارٹی کو بھی اپنا فیوچر پتا تھا اور خضر اڈوانہ کو بھی اپنا فیوچر پتا تھا کہ یہاں پہ فیوچر تو کوئی نہیں ہے. تو لہذا اس نے بھی جو تھا ان ساری سچویشن سے دل برداشتہ ہو کے 2 مارچ 1947 کو اس نے بھی ریزائن کر دیا. جب اس نے ریزائن کیا ان کو پھر دعوت دی گئی ہے مسلم لیگ کو کہ آپ حکومت بنائیں اپنی آ کے, لیکن ان کے پاس پھر جو تھی وہ میجورٹی نہیں تھی, جس کے نتیجے میں گورنر جینکنس جو تھے ان کو پھر گورنر راج کے ذریعے صوبے کے اختیارات 5 مارچ 1947 کو ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو کھچڑی پکی ہے پنجاب اسمبلی میں, اکثریت کو نکال دیا گیا, منورٹی جو ہے وہ رائٹس, ایجیٹیشن, سول نافرمانی کے نتیجے میں ڈومینیٹ کر جاتی ہے. اب اس میجورٹی میں جو ایک مین پارٹی ہے وہ ہے سکھ, پنجاب کے سکھ, اور اس کے اندر جو لیڈر ہیں جو ہارڈ لائنر بھی ہیں, ماسٹر تارا سنگھ جیسے لوگ. اب یہ لوگ 3 مارچ کو جب نکلتے ہیں اسمبلی سے باہر آتے ہیں تو یہ وہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں آ کے پھر پاکستان مرد آباد. ظاہر اب آپ ان سے کیا توقع کریں گے, انہوں نے تو نعرہ لگانا, انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا. ان کے ساتھ گیانی کرتار سنگھ بھی تھے. کچھ لوگوں کا یہ بیان ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں, کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اس نے تارا سنگھ نے اس موقع پہ اپنی کرپان بھی نکال کے لہرائی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرپان نہیں لہرائی لیکن پاکستان مرد آباد کے اس نے نعرے ضرور لگائے ہیں. اچھا, اب یہ مارچ میں سارا کچھ ہو رہا ہے. فیبرری کے اینڈ میں غالباً 24 فیبرری میں مسلم لیگیوں کا ایک جتھا جو ہے, جیسے انہوں نے پورے پنجاب میں ایجیٹیشن شروع کر دی, امرتسر میں وہ انہوں نے جلوس نکالا ہے اور وہاں پہ جو تھانہ سول لائن کے پاس سے گزرے تھے تو وہاں پہ ایک ڈیوٹی کانسٹیبل تھا, غالباً ڈیوٹی پہ تو نہیں تھا لیکن وہ سکھ بیچارہ ادھر کہیں کھڑا تھا کانسٹیبل, اس کو انہوں نے مار مار کے لہو لہان کر کے تو اس کو ویسے یعنی جان سے بیچارہ گیا وہ نا. جس پر ماسٹر تارا سنگھ نے یہ اعلان کیا تھا, اس نے کہا تھا یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے اور یہ نہ ہی کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے, یہ مذہبی اور کمیونل ایجیٹیشن چل رہی ہے اس وقت نا. جی سر, میں تھوڑا سا ریکیپ کر لوں کہ 46 کے الیکشنز ہوتے ہیں,
مسلم لیگ میجورٹی پارٹی ہوتی ہے لیکن پارلیمنٹ میں اپنی میجورٹی نہیں قائم کر سکتی. خضر ریاض کو موقع ملتا ہے, خضر ریاض اپنی میجورٹی قائم کرتا ہے. مسلم لیگ 46 سے لے کے مارچ فروری 47 تک خضر ریاض کے خلاف ایجوٹیشن کی پالیٹکس کرتی ہے. 20 فروری کو برٹش گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ وہ جون 48 تک جو ہے اختیارات وہ منتقل کر دے گی. خضر ریاض کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کی جو آخری سپورٹ تھی وہ بھی چلی گئی. وہ 26 فروری کو ریزائن کرتا ہے. جو گورنر پنجاب ہے وہ دوبارہ مسلم لیگ کو دعوت دیتا ہے اپنی میجورٹی ثابت کرنے کے لیے. میجورٹی وہ دوبارہ اپنی میجورٹی نہیں ثابت کر سکتے اور 5 مارچ کو جنکنز گورنر جو ہے وہ گورنر راج کا نفاذ کر دیتا ہے. یہ ہے ساری پولیٹیکل منورنگ جو چل رہی ہوتی ہے. ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ جو مسلم لیگ کی پنجاب میں جو ایجیٹیشن تھی اس میں امرتسر میں جو سکھ کانسٹیبل مارا گیا, تو کیا ہم ویگلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیشن کے جو فسادات شروع ہوئے اس کی یہ پہلی کیجولٹی تھی, یہ سکھ سردار؟ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک لاہور میں بھی ایک لڑکا مارا گیا تھا, لیکن ان کی ڈیٹس کا مجھے اس وقت کو ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سی پہلی تھی, لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آفیشیل جو تھا یہ بندہ تھا. لیکن اندرون جو تھا جو مشرقی پنجاب کے بہت سے ایسے مسلم علاقے تھے, مسلم گاؤں تھے جہاں پہ لوگوں نے انڈیویجولی بھی سکھوں کو مارا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی کتاب میں بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیچ اپ کیے. جی میں آتا ہوں اس طرف. تو ایک یہ بریک ڈاؤن ہم نے پولیٹیکل بریک ڈاؤن کر لیا, تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے جیسے گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں, جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اس طرح ایجیٹیشن بھی پنجاب میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو آپ اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو فسادات کی ابتدا ہوتی ہے پنجاب میں, اس کی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ لاہور, امرتسر اور یہ پنڈی میں اور ملتان میں جو فسادات ہوئے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. اچھا, وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے شاید بات کی ہے فرسٹ اس کی ایپیسوڈ میں کہ سکھوں کا اور مسلمانوں کا پولیٹیکل کانفلکٹ تو رہا ہے پاور شیئرنگ کے حوالے سے. انڈیویجول کی بات میں نہیں کر رہا اور نہ ہی میں اس میں مذہب کا کانفلکٹ نہیں ہے, عقائد کے بھی مسائل نہیں ہے, یہ سارا پاور ریلیٹڈ ایشو ہے. اور اس میں تاریخ کی بھی بات کی کہ کیسے اورنگزیب کے زمانے میں بھی جو کچھ ہوا ہے, پھر رنجیت سنگھ کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے. پاور جہاں باتتی ہے تو پھر رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہوتا, اس میں پھر اسٹرانگ اینڈ ویک کا کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو یہ تو ان میں رہا ہے یعنی کانفلکٹ, لیکن پبلک لیول پہ اور عوامی سطح پہ اور ایک ریلیجس ہارمنی کے حوالے سے کانفلکٹ نہیں رہے کبھی, اور اس میں لوگوں کی ہمیشہ بہت ساری آپس میں ایسوسیشنز بھی رہی ہیں اور اس میں ہارمنی بھی رہی ہے. لیکن یہاں پہ پنجاب میں ڈویژن شروع ہو چکی تھی. مثلا سر شفیع نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے مسلم ان کی زبان اردو ہوگی, اور سکھوں نے کہا کہ ہماری زبان تو پنجابی ہے, ہماری پنجابی ہوگی. ہندوؤں نے کہا ہماری زبان ہندی ہوگی. اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس میں ہم پنجاب کی جو ٹریجڈی تھی اس کے بارے میں, پنجابی نیشنلزم پہ جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ پنجاب کا نیشنلزم تو ہمیشہ ہی بہت ڈائیورس ہو چکا ہے شروع سے نا. 1905 سے جب سے سکھ لوگوں نے پنجاب چھوڑا, باہر چلے گئے, ایک وہ طبقہ پیدا ہو گیا جو باہر ہے ویسٹرن کنٹریز میں ہے. پھر ایک مسلمان جو تھے وہ ان کی ایک اپنی انہوں نے اپنی ایک ویلیوز جو تھی وہ جنریٹ کر لی, وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے تھے 700-750 سالہ دور حکمرانی سے, وہ انہوں نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا. جو ہندو تھے پنجاب کے وہ اس معاملے میں سب سے مضبوط, یعنی 4-5 طبقے جو تھے وہ پنجاب میں ہمیشہ ان کی جو ڈائریکشنز ہیں تھنکنگ کی, پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی, وہ ہمیشہ ان میں ڈائیورسٹی رہی ہے بہت زیادہ. یہ جب ایونٹ آتا ہے 47 کا, اب جیسے یونینسٹ پارٹی کو جیسے اقتدار ملا
تو سر سکندر نے اپنی دور وزارت میں انہوں نے پولیس میں بہت سے مسلمان بھرتی کیے تھے. اپنی آبادی کے تناسب سے ان کی پولیس میں تعداد بہت زیادہ تھی. 73 یا 74% جو پنجاب پولیس تھی وہ سارے مسلم تھے. اب ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ یونینسٹ پارٹی کی بجائے اب وہ ہمدردیاں تھی ساری مسلم لیگ کے ساتھ. تو یہ بھی بہت بڑا ایج تھا یہاں پہ ایجیٹیشن کرنے والوں کو کہ لا اینڈ آرڈر کرنے والے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ مل چکے تھے. یہ بھی بہت سارے واقعات ریکارڈ ہوئے کہ جہاں پولیس نے بھی جو ہے وہ مابز وغیرہ کو کنٹرول نہیں کیا. جیسے پنڈی کا واقعہ تھا, اس میں لگتا یوں ہی ہے کہ جیسے ریاست پولیس فوج مل کے سکھوں کا قتل عام کر رہی ہے, جو شواہد نظر آتے ہیں. تو یہ جب پنجاب میں یہ سارا معاملہ اس حد تک آ جاتا ہے اور پنجاب کی جو ڈویژن کا مطالبہ زور پکڑ جاتا ہے, اس دوران ویسے نہرو صاحب نے اس سے پہلے بلکہ تھوڑا سا جناح صاحب سے کہا تھا کہ آپ یہ تقسیم وغیرہ کا مسئلہ چھوڑیں, آئیں مل کے سیکولر انڈیا بناتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جناح صاحب نے اس چیز کو ریفیوز کر دیا تھا کیونکہ ان کے ذہن میں ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا دو قومی نظریے کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہت زیادہ جڑ پکڑ چکا تھا. وہ فرملی بلیو کرتے تھے کہ یہ دو قومیں, ہاں ٹھیک ہے, مختلف مذاہب تھے, سب کے عادات مختلف تھے, سب کی جو تھیں وہ رہن سہن مختلف تھا, کسٹمز مختلف تھے, ہیرو مختلف تھے, ہسٹری مختلف تھی, لیکن مفادات اگر یکساں ہوتے, معاشی مفادات, اور ایک نیشنلسٹ سوچ اپنائی جاتی تو ایک پلورل اور ایک انرجیٹک سوسائٹی کا وجود جو تھا وہ قائم کیا جا سکتا تھا. اس پہ اینڈ پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ اگر انڈیا یونائٹڈ رہتا تو کیا کیا مثبت نتائج اس کے نکل سکتے تھے. اینی وے ہم بات کر رہے تھے کہ 24 فروری کو اس طرح امرتسر میں ایک سکھ بیچارہ مارا جاتا ہے اور 4 مارچ سے لاہور میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کمیونل فسادات شروع ہو جاتے ہیں, گولی چل جاتی ہے, چھریاں چل جاتی ہیں, بلوے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امرتسر میں بھی فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں سے پھر ملتان میں شفٹ ہو جاتے ہیں. ملتان میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں, وہاں پہ ہندوؤں کا کافی قتل عام کیا جاتا ہے, بہت سارے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. اب یہاں سے جو شفٹ ہوتا ہے سارا کچھ وہ ہوتا ہے پنڈی میں. اب پنڈی شہر کا جو تھا معاملہ وہ تھوڑا ڈفرینٹ یہ تھا کہ پنڈی شہر میں ہندو اور سکھ جو تھے وہ وہاں رہتے تھے, لیکن سکھ وہاں پہ زیادہ خوشحال تھے, ان کے بزنسز زیادہ اچھے تھے. عمومی طور پہ تو ہندوؤں کے بزنسز زیادہ اچھے تھے شہروں میں, پنڈی میں سکھوں کے بزنسز زیادہ اچھے تھے. وہاں پہ جب یہ بلوا پہنچا ہے اور مسلمانوں نے ان کے جلاؤ گھیراؤ شروع کیا ہے, لیکن اس کے پیچھے ہیوز اور ہیو ناٹس کا بھی فنومین ہے. آپ کو بھی اگر اختیار دیا جائے یا مجھے بھی دیا جائے, ہم لوگ کسی گاؤں میں شہر میں قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں, منورٹی یہاں پہ رول کر رہی ہے اور امیر ہے, اور کل کو ہمیں پتہ چلے کہ یار موقع ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ انتقام جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے جڑ پکڑ جائے گا, اور ہم بھی کوئی نہ کوئی اس میں ایسا, یعنی انسان کی فطرت ہے یہ والی, لیکن ایک غلط فطرت ہے, اس کے پیچھے اور بھی بہت سے محرکات ہیں. آپ کو ٹریگر کی جاتی ہے سچویشن, آپ کو پرووک کیا جاتا ہے ان سارے کاموں کے لیے, آپ کی لیڈرشپ آپ کو ایسے کاموں کے لیے آمادہ کرتی ہے. تو پنڈی میں بھی اسی طرح ہوا, لیکن پنڈی میں ہندو اور سکھوں نے اکٹھے ہو کے تو ان کو روکنے کی کوشش کی ہے جو حملہ آور آئے, اور 2 دن ان کو روکے رکھا ہے, جس پر بلوائی جو تھے جو حملہ آور تھے انہوں نے یہ سوچا کہ شہروں کی بجائے ہمیں ارد گرد کے جو دیہات ہیں جہاں پہ سکھ جو ہیں مائنورٹی میں ہیں, وہ رہتے ہیں, ذمہ دار ہیں, وہاں حملہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مسلمان باہر زیادہ تعداد میں تھے, پشتون بھی تھے, پنجابی بھی تھے, سارے لوگ وہاں اکٹھے تھے. تو جو تفصیل سے ذکر کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, اس میں دھمالی جو گاؤں ہے, پنجابی میں تمالی کہتے ہیں, اردو میں دھمالی, تو اس گاؤں کا انہوں نے کافی لمبا چوڑا ذکر کیا ہے کہ اس گاؤں پہ جب حملہ ہوتا ہے تو دیٹ از ویری مچ ٹریجڈی, ویری سیڈ ٹریجڈی ان ہول ایپیسوڈ, کہ اس گاؤں کو جب پتہ چلتا ہے کہ آ گئے ہیں مارنے والے, تو وہاں پہ جو نوجوان لڑکیوں کو وہ جو سکھ ہیں سردار جو ہیں
وہ سب سے پہلے ان کو خود قتل کرتے ہیں، بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ یہ مسلمان حملہ آوروں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں. مسلمان تو اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں نا، حلال سمجھتے ہیں ہر معاملے میں. تو ان کو انہوں نے قتل کیا ہے پہلے، پھر وہ بیچارے خود سارے باری باری قتل ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں. اس گاؤں کے 3 لوگوں کا انٹرویو اس کتاب میں انہوں نے دیا ڈاکٹر صاحب نے. یہ جو ہے پنجاب کی جو بلڈڈ پارٹیشن اینڈ کلینزنگ، تو اس میں ان میں 3 لوگوں کا انٹرویو ہے جو اس زمانے میں میرے خیال 12-13 سال یا 14-15 سال ان کی عمریں تھیں. ان کا انٹرویو ہے اور وہ ایک جیسے واقعات سب نے بتائے کہ یہاں یہ. اچھا، اب یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ واقعہ جو ہے یہاں پہ 6 مارچ کی رات کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور 13 مارچ تک پنڈی کے گرد و نواح میں اسی طرح کی قتل و غارت ہوتی ہے. 6 مارچ سے لے کے 13 مارچ تک آپ کی جو ریاست ہے، اور چھاؤنی جو ہے راولپنڈی کی، جو ایک مشہور کینٹونمنٹ رہی ہے بیفور پارٹیشن، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ افغانستان کے پروگرام میں کہ یہاں کا کینٹونمنٹ اور چھاؤنی سب سے اسٹرانگ چھاؤنی تھی، اور یہ بہت ریسورسفل جگہ تھی. لیکن 6 دن یہاں پہ 6-7 دن قتل و غارت ہوئی ہے، اور کوئی بندہ، کوئی ریاست، کوئی فوج، کوئی پولیس ان کی مدد کو نہیں آئی، اور یہ بیچارے مارے گئے ہیں. اور سوائے چند ایک مسلمان گھرانوں نے جو کوئی خوف خدا رکھتے تھے یا درد مند دل رکھتے تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو بچایا، ان کی جانیں بچائی ہیں. اس طرح کے واقعات دونوں سائڈوں سے ہیں. جہاں پہ جینٹل ایگریمنٹ ایک ہوتا ہے سوسائٹی میں، یا ایک جینٹل اپروچ، وہ ہر جگہ ہوتی ہے. مشرقی پنجاب میں بہت سے مسلمانوں کو سکھوں نے بچایا، ان کی فیملیز کو. اسی طرح مغربی پنجاب میں بہت سی جو سکھ فیملیز تھیں، ان کو مسلمانوں نے یہاں بچایا. لیکن جو روگ ایلیمنٹ تھا وہ دونوں طرف موجود تھا. اس کی ابتدا جو ہے، جو تاریخی شواہد ہیں اور جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے. اور جب یہاں یہ سب کام ہوا، پھر جو خبریں پہنچی، تو پھر پورے پنجاب میں اس کی آگ لگی ہے، اور مغربی پنجاب میں بھی سب کچھ ہوا ہے. یہ جو پنڈی کے فسادات تھے، اس کے اندر وہ ایکس سرمسون، وہ فوجی جو جنگ عظیم دوم کے بعد واپس آئے تھے پنڈی میں، ان کا کیا کردار تھا؟ اسلحہ تو تھا نا ان کے پاس. جو مسلمان تھے فوجی، جب ریٹائرڈ ہوتے تھے تو ان کو ایک بندوق ملتی تھی، اور اسلحہ تو ان کے پاس موجود تھا. یہ اسلحے والی بات دیکھیں، جیسے پونچھ کے مسلمان تھے کشمیر میں، وہ بھی 2nd ورلڈ وار کے سارے فوجی تھے جنہوں نے کشمیر کی جنگ میں حصہ لیا. فوج تو ہے ہی نہیں تھی پاکستان کے پاس، تو یہ پونچھ کے لوگ تھے جو مجاہد بن کے یہ ادھر گئے. یعنی اسلحہ تو تھا ان کے پاس، بندوقیں تو تھیں. تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے وہ اسلحہ جو تھا استعمال کیا، اور ناحق معصوم لوگوں کا قتل کیا، ان کا خون بہایا، جو آج تک بہت سے لوگوں کی گردنوں پہ ہے، اور آج تک ایک ڈارک پیجز آف دا ہسٹری کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ملٹری لائنز کے اوپر پلانڈ کر کے پنڈی کے جو گاؤں تھے وہاں پہ سکھوں کو اور ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا. اور اس کے اندر، اس پلاننگ کے اندر وہ بڑا مینشن کرتے ہیں کہ جو اکثر جو فوجی ریٹائرڈ ہو گئے تھے، خاص طور پہ جنگ عظیم دوم کے بعد جو واپس آئے تھے، ان کا بڑا ایکٹیو رول تھا. ایک چھوٹا سا تو خیر نہیں، مطلب اگر تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو بہت بڑا، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب پاکستان کے لیے مطلب یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. ایک واقعہ ہے، میں وہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ملتان کے اندر اسی طرح جب یہ قتل و غارت مسلمانوں نے شروع کی اور مارنا شروع کیا ہندوؤں اور سکھوں کو، تو ایک، اب مجھے نام بھول رہا ہے، لیکن ایک ہندو تھے جو بہت زیادہ ریسپیکٹڈ تھے ملتان کے اندر، ان کی بہت زیادہ عزت. ایک وہ سیٹ صاحب تھے، بالکل. جی علی بھائی آپ بتائیں گے، کیونکہ آپ کو اگر آپ بتائیں پلیز. اگر کوئی چیز رہی نا تو پھر مجھے آپ درست کر دیجیے. ٹھیک ہے جی.
تو یہ سیف صاحب تھے, ان کی بہت زیادہ عزت تھی ہر برادری میں, مسلمانوں میں بھی, ہندوؤں میں بھی اور سکھوں میں بھی, اور مطلب ان سے اپنے وہ لوگ اپنے مسائل بھی حل کراتے تھے. لیکن خیر جب فسادیے یہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. ان کے گھر میں سیف الدین کچلو جو کانگریس پنجاب کی جو کانگریس کے مسلمان صدر تھے, یہ وہ اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے, اور جو مسلمان بلوائی تھے انہوں نے گھر کے اندر پہنچ گئے, انہوں نے سیف الدین کچلو کو پکڑ لیا. ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے, کتنا بڑا لیڈر ہے یہ مسلمانوں کا. اس سیف الدین کچلو صاحب نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا تم ثبوت دکھاؤ. انہوں نے ان کی شلوار اتار دی اور یہ دیکھا کہ ان کے ختنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اور اس کے بعد موقع کے اوپر کچھ اور مسلمان لوکل رہنما وہاں پہنچے اور انہوں نے سیف الدین کچلو صاحب کی جان بچائی. سیف الدین کچلو صاحب کبھی بھی پاکستان نہیں آئے, وہ دہلی میں ہی رہے اور وہیں پہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے. تو یہ ایک مطلب اگر آپ نے ان فسادات کی ٹریجڈی کو اگر سمجھنا ہونا تو یہ واقعہ بڑا چشم کشا واقعہ. لیکن وہ جو ہندو سیٹ تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا, پوری فیملی سمیت ان کو قتل کر دیا. بالکل ایسے. دیکھیں یہ بہت ٹریجڈی ہے. میں خود اپنی زندگی میں یعنی بہت سے ایسے لوگوں کو ملا ہوں کہ جنہوں نے واقعات سنائے پارٹیشن کے. یعنی میرے پیرنٹس بھی انڈیا سے آئے, دلی سے لوگ آئے تھے. میری والدہ وہ بھی سناتی ہیں کہ وہ ایک ٹرک پہ, اس زمانے میں ان کی عمر 14-15 سال تھی, تو وہ بتاتی ہیں کہ میں نے صرف ایک ہینڈل پکڑا ہوا تھا بس کا, اور ان کی والدہ بس کے اندر تھی, اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز دیتی تھی انہیں کہ دیکھنے کے لیے وہ سلامت ہے, بس کے ساتھ ہی ہے. تو یہ آگے سے رسپانس کرتی تھی. یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ, میری بڑی خالہ اور میری والدہ دونوں ماشاءاللہ حیات ہیں. تو وہ انہوں نے بھی یہ واقعہ سنایا, جو کچھ راستے میں انہوں نے دیکھا, لاشیں دیکھی اور جو کچھ دیکھا. میں نے خود ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں سے یہ سب واقعات سنے ہیں. ایک بزرگ تھے, وہ انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ وہ بچے تھے اس زمانے میں غالباً 13-14 سال کے, اکیلے والدین کے, اور ان کے ماں باپ کو دونوں کو ان کے سامنے قتل کر دیے گئے, اور قتل ہونے سے پہلے ماں نے بچے کو جھاڑیوں میں پھینک دیا, دھکا دے دیا کہ تم بھاگ جاؤ. اور وہ بیچارہ جھاڑیوں میں بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کے ان گنت واقعات ہیں. تو یہ جو ٹریجڈی تھی یہ دونوں طرفوں اطراف سے ہوئی, لیکن چنگاری جو تھی پہلے بھڑکی یا جو ٹریگرڈ ہوئی سچویشن وہ یہاں سے ہوئی. دونوں طرف سے انسان مارے گئے, انسانوں کا خون ناحق بہایا گیا, اور ایک یہ ایسا المیہ ہے میں سمجھتا ہوں جہاں 1 ملین سے زائد لوگ مارے گئے. اچھا, یہ جو سکھوں کا کلیم تھا نا کہ ہمارے 10,000 کے قریب لوگ پنڈی میں مارے گئے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, یہ 3,000 کے قریب جو لوگ تھے وہاں مارے گئے تھے ان سارے فسادات میں. لیکن ٹوٹل جو لوگ مارے گئے پارٹیشن میں اور ان کی زیادہ تعداد پنجاب میں تھی وہ 1 ملین کے قریب تھی, جو کہ بہت بڑی تعداد تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو ایک ایسی ڈویژن پہ یا ایسے ایک جسے کہتے ہیں کہ موقع پہ ماری گئی, جس کی یعنی پاکستان کی جو کریشن ہوئی ہے کہ انڈیا کی جو کریشن ہوئی ہے, دونوں طرف سے رہنما اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وی گاٹ پاکستان وداؤٹ فائرڈ اے سنگل بلٹ. ٹھیک ہے, تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ کہتے ہیں مریا نہیں آکڑ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والی بات ہے کہ آپ نے گولی تو ایک فائر نہیں کی لیکن تلوار آپ نے بہرحال چاروں طرف چلائی نا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے. اس کے اوپر تو الفاظ نہیں ہے کہ انسان کیسے ان سب چیزوں کو بیان کرے یا اس کی مذمت کرے. میں اپنے دیکھنے والوں کو مطلب صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی 500 صفحے 550 صفحے کی کتاب ہے اور ان گنت واقعات سے بھری پڑی, ان گنت دونوں طرف. مسلمانوں نے سکھوں ہندوؤں کو مارا, ایسٹ پنجاب میں سکھوں ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا, اور ایک جیسے واقعات
एक मतलब बिल्कुल एक जैसा कत्ल गारत हमें नजर आता है। और यहाँ पे एक ऐसा नुक्ता है कि जिसके ऊपर ना मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा टाइम सर्व करें, और वो नुक्ता ये है कि जितने लोगों ने ये वाकयात सुनाए हैं, तकरीबन 90% तकरीबन सब ने ये कहा कि उनकी जानें उनके ऑपोजिट मजहब वाले की वजह से बची। यानी आम जो मुसलमान अगर कोई वाकया सुना रहा है कि वो किस तरह जिंदा बच गया, तो वो 90% 80% आपको ऐसे मुसलमानों के वाकये इस पंजाब में लगे कि हमें सिख ने बचा लिया, हमें किसी हिंदू ने बचा लिया। जी यहाँ पे एक मेरे दोस्त है मंजूर साहब, जी जी साथ ही रहते हैं, मंजूर साहब, उनका ताल्लुक जो है वो मशरकी पंजाब से है। मंजूर साहब कहते हैं कि मुझे, मैं यहाँ रहता हूँ जिस जगह पे बर्मिंघम वॉल्सॉल में, मंजूर साहब मुझे कहते हैं कि मुझे एक दफा यहाँ पे एक सरदार साहब मिले सिख, तो ये चूंकि पंजाबी हैं मंजूर साहब, सेंट्रल यानी मशरकी पंजाब से इनका ताल्लुक है, वो कहते हैं मैंने उनसे तारुफ मेरा हुआ तो वो मुझे कहते हैं कि मंजूर साहब को सिख कहते हैं, सरदार साहब के तनु पता है मैं भी मुसलमान हूं। तो वो कहते हैं, अब वो जो सरदार साहब थे उनकी उसी तरह बड़ी दाढ़ी और पगड़ी, सब कुछ वही गेटअप ना। मैंने इस तरह का वाकया पहले नहीं कभी सुना, इसलिए मैं ऑन द रिकॉर्ड उनका नाम भी ले रहा हूँ मंजूर साहब का, उनको मैं ये वीडियो भेजूंगा अभी। तो मंजूर साहब कहते हैं कि मुझे वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं भी मुसलमान हूँ। तो मंजूर साहब कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं नहीं, मेरे माँ बाप मुसलमान थे, हम लोग मशरकी पंजाब में रहते थे, गालिबन बटाला के थे वो, तो वहां कहीं रहते थे। तो कहते फसाद हुआ तो ये जो बच्चा था उस जमाने में, छोटा और खूबसूरत बच्चा, और ये हमेशा खेलने के लिए अपने हमसायों के घर जाते होते थे जो सिख थे। अच्छा, अब दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक था, दोनों घरों का, एक मुसलमान घर है एक सिख घर है। तो जब फसाद हुआ तो माँ बाप ने इस बच्चे को सिखों के घर भेज दिया कि ये बच्चा बच जाए, या वो उसको अपने घर ले गए। ठीक है, अब माँ बाप जो थे उनमें से रिश्तेदारों में से चंद लोग मारे गए, चंद लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन ये इस बच्चे को उन्होंने बचा लिया सिखों ने। अब ये छोटा था लेकिन उसको याद था कि मैं यहाँ पे यानी किस तरह आया हूँ। 6-7 साल 5-6 साल उम्र होगी उसकी उस वक्त। बच्चा बड़ा प्यारा था, बकौल उनके, वो मुझे बड़ा प्यार करते थे सारे, और उन्होंने मुझे रख लिया। लेकिन उसमें देखें ट्रेजेडी का पहलू ये है कि चंद सालों बाद उसके माँ बाप उस बच्चे को ढूंढते हुए वहां आए, लेकिन ये जो फैमिली थी ये इस बच्चे से इतने अटैच हो गए कि इन्होंने इसको छुपा लिया बच्चे को, ताकि बहुत कम वाकयात आपको मिलेंगे। इसको छुपा लिया और इसको उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता वो किधर गया। तो वो बेचारे वापस चले गए रो धो के। लेकिन उस बच्चे को उन्होंने पाला, फिर उसको ज़ाहिर सरदार बनाया, जैसे भी उसकी तरबियत की, लेकिन उसके अंदर एक दुख जरूर था, वो एक अलमिया था। अलमिया है। और मतलब मैं इसी चीज को बयान करने की कोशिश कर रहा था कि जितने लोग ये वाकयात सुनाते हैं कि हम बच गए, उनमें से 80-90% ये मेंशन करेंगे कि हमें जो दूसरे मतलब मुसलमान है तो वो कहेगा कि मुझे सिख या हिंदू ने बचा लिया, हिंदू या सिख है तो कहेगा मुझे मुसलमान ने बचा लिया। तो इससे एक बात समझ में आती है, और इस बात के ऊपर ना मैं थोड़ा जरा चाहता हूँ कि हम बात करें कि कोई मतलब जो आम सतह पे एक गांव के अंदर आम सतह के ऊपर जितनी भी तफरीक आप कह लें हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों में थी, वो इस हद तक नहीं थी कि वो एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाते। मजहब का फर्क था, आप रवायत का फर्क कह लें आप, लेकिन क्या वो इस हद तक उनके दरमियान तफरीक थी मुसलमानों और हिंदू सिखों के दरमियान कि वो एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाते हैं? कत्ल नहीं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं था कुछ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल इस कैफियत में अवामुल नास को और लोगों को इस कैफियत के अंदर डालना कि उठो, हमला करो, जलाओ, घिराओ, कत्ल कर दो, ये लीडरशिप के ऊपर ब्लेम जाता है। ये सारा का सारा
اگر ایسی کوئی ایسی صورتحال ہوتی بھی ہے تو لیڈرشپ آ کے لوگوں کو ٹھنڈا کرتی ہے اور بچاتی ہے اور کوئی رستہ نکالتی ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی, اور دس از ریئلٹی کہ یہ سارا جو کچھ ہوا یہ دونوں طرف کی لیڈرشپ تھی. دیکھیں اس میں جو کیلکولیشن وہ یہ ہے کہ جتنے واقعات ہوئے ہیں, یہ قتل و غارت ہوئی ہے 13 مارچ تک, ریکارڈ میں نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے اس کی مذمت کی ہو. یہ 6 مارچ والا جو واقعہ ہوا 13 مارچ تک چلا, 8 مارچ کو نہرو نے فرسٹ ٹائم سکھوں کا مطالبہ تقسیم جو تھا, پنجاب کی تقسیم منظور کر لیا اس سارے فسادات کی وجہ سے. ادروائز نہرو تو اس سے پہلے مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کے قائل نہیں تھے, لیکن 8 مارچ کو انہوں نے مذہب کی بنیاد پر پنجاب کو تقسیم کرنے کا مطالبہ نہرو نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. ورنہ گیانی کرتار سنگھ اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جناح کے ساتھ ہماری نیگوسیشن, ان کی بات بھی ہوئی ہے, تارا سنگھ کے ساتھ جناح صاحب کی بات ہوئی ہے, اور جناح صاحب نے ان کو کہا ہے, پرپوز کیا, لیکن جناح صاحب نے ان سارے فسادات کے دوران نہ جناح صاحب نے نہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے کسی نے مذمت نہیں کی, کوئی مذمت نہیں. اچھا اب ریکارڈ میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں بقول ڈاکٹر صاحب کے, میں نے بھی چیک کیے ہیں, یعنی پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں ان سب چیزوں کے, ریکارڈ میں نہیں ایسی کوئی چیز جس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ سکھوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اسلامی پاکستان کی بجائے سیکولر انڈیا میں رہنا زیادہ پسند کریں گے, جس کا کہ انہیں نقصان تو ہوا کچھ والوں سے, کیونکہ ان کے جتنے بھی امپورٹنٹ جو پلیسز تھے وہ تو سارے پاکستان میں تھے, لیکن انہوں نے قربانی دی, اپنی نسلوں کی قربانی دی, اپنے فیوچر کی قربانی دی. اب جناح صاحب نے ان کو ویسے کہا ہے سکھوں کو کہ میرے جو الفاظ ہیں پاکستان میں وہ ہولی ورڈز کا درجہ رکھتے ہیں, میں جو تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا آپ آج زندہ ہو, کل نہیں ہوگے تو کون ہو کیئرز فار یور ہولی ورڈز نا. تو یہ تو ایک غیر آئینی سی بات تھی, تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا سکھوں نے, اور انہوں نے پھر سیکولر انڈیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا. اوکے علی بھائی, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اپنی جی شاہ صاحب, میں چونکہ کچھ بولا اس لیے نہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو, اس ریویو کو لے کے چل رہے ہیں, کتاب تو مجھ سے نہیں پڑے گی, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو تھی پہلی بھی اور اس کی بھی. آخر پر جو آپ نے ظفر بھائی سوال اٹھایا نا کہ یہ جو بلوائیں ہوئیں اور یہ فسادات ہوئے, ملینز آف لوگ مارے گئے, یہ لیڈرشپ کے اوپر بلیم جاتا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ مذہبی گھرانے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے جیسے ان کا آپس کا پیار نظر آتا تھا. ایک نے کئی سوال جو میرا خیال اگلی قسط میں اس کو کریں گے. دیکھیں جی, پہلی میرے جو ایک ذہن میں بات آئی نا جب میں نے فلم دیکھی چارلی ولسنز وار, اس کے اندر کیسے اسرائیل کا اسلحہ جو ہے ضیاء الحق کے تھرو استعمال ہوا وہاں اخوان وار میں, اور آگے پیچھے پھر پاکستان کا سٹینڈ اسرائیل کے متعلق اوپر سے کیا ہے اور اندر سے کیا ہے. پھر ایک فلم میری نظر سے گزری ہے وائس رائے 1947, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تقسیم تھی یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جب دستاویزات دی گئیں وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خود کر رہا ہے, لیکن یہ پہلے سے پلاٹڈ تھا, اس کو 2 سال پہلے کا نقشہ دیا گیا جو چرچل نے ڈرا کیا ہوا تھا کہ ایسے ایسے اس کو تقسیم کرنا. اب یہ جو فسادات ہوئے لیڈرشپ نے کیا اس کا بلیم بیک ٹو برٹش لیڈرشپ کے نہیں جاتا کہ انہوں نے اس کو ہونے دیا جان بوجھ کر, مطلب میرا یہ خیال جاتا ہے, شاید غلط ہو, اس کو میں اصل میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا ہسٹوریکلی حوالے سے کہ لیڈرشپ نے یہ کام ہونے دیا جان بوجھ کر تاکہ عوام جو ہے وہ اتنی سفر میں پڑ جائے, اتنی تکلیف میں پڑ جائے کہ ان کا ہماری طرف دھیان نہ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اور یہ ظلم جو ہے یہ بیک ٹو برٹن. اب یہ جو کام ہو رہا ہے نا
उस वक्त इस इरा में 1940 से 47 तक जो काम हो रहा है, बेसिकली थिंक टैंकर्स जो हैं वो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, उन्होंने डिसाइडेड किया ये तो मुस्लिम लीग कांग्रेस आगे पीछे ये अपने लड़ रहे हैं, इनको उन्होंने एक मोरों की तरह आपस में किया, तुम खेलो इधर, फैसला तो हमने जो है वो कर चुका है, वो इम्प्लीमेंट होगा, देखेंगे बाद में। फिर ये जो फैसला हुआ 1947 में वो हो गया, उनकी तरफ से आ गया। ये मतलब मेरा ख्याल जो मैंने एनालाइज किया है थ्रू चंद हिस्टोरिक मूवीज के जरिए, अब मुझे नहीं पता किस हद तक वो ऑथेंटिक है कब तक नहीं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों इसके ऊपर जो है वो अगली किस्त में बात करें इस मौजू के हवाले से, क्योंकि ये चल रहा है तो शायद उसमें ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ जाते जाते ना, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपने अपने ख्याल के लिए ना बड़े सादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो मैं जरा पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल करके ना तो फिर अगले एपिसोड में इसके ऊपर मैं इसलिए क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, मैंने तो ये आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया तो उसको मुख्तसर वाइंड अप करके तो मैंने आपको एक पैगाम पहुंचा दिया। अब इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप दोनों पेचीदा किस्म की गुफ्तगू जो है वो करें। जरूर जरूर सर। तो बड़े अच्छा रहा। मुझे बात याद आ गई, नहीं आपने जो बात की ना, ये एक होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और एक होते हैं फैक्ट्स। जी मैं कहता हूँ अगली काफी टाइम हो गया, अगली नहीं वो तो हम करेंगे, उसमें बात कर लेंगे। मुझे तो याद आ गई उसकी अमृता प्रीतम की जो एक नज़म याद आ गई थी, जो ये सारा कुछ पंजाब में हुआ, जरूर, तो जो क्लिनजिंग हुई, ब्लड शेड हुआ, तो हर दर्दमंद दिल जो था वो तड़प उठा, हर हसास रूह जो थी वो बिलबिला उठी, और उस जमाने का लिटरेचर पढ़ने से ताल्लुक रखता है। अमृता प्रीतम की बड़ी खूबसूरत नज़म थी, अज आखां वारिस शाह नू कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला बरका फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नू कहण, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां ते लहू दी भरी पंजाब। किसी ने पंजाब पानियां विच दित्ती जहर मिला, ते उन्हां पानियां धरत नू दित्ता जहर पिला। धरती ते लहू विसिया कबरां पईयां चौण, प्रीत दियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोण, अज सबे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज किथों ले आइए लब के वारिस शाह एक होर। काफी लंबी नजर में वैसे, लेकिन उस तनाजुर में मैंने कहा चलो। क्या दर्द के साथ नज़म कही गई है जी। क्या साहिब साहब शुरू में पंजाब आ गए थे ना, ये भी मसला था एक। बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। जो सजाद भाई आपने कहा ना कि आपकी वालदा, मेरे अब्बू भी बताते होते थे, अब्बू अम्मी बताते होते थे कि क्या सूरत हाल है, वो यानी कि वो बताते नहीं थे पूरी, शुरू करते थे चुप हो जाते थे, क्योंकि उसके बाद उनका रोना शुरू हो जाता था। ऐसे वो ऐसे बिल्कुल ऐसे इसी तड़प में मर गए कि वो हमारे जो पीछे रह गए दोस्त अहबाब घर मकान, और उस वक्त के वाकयात याद कर करके अपने। अब्दुल्ला हुसैन का नावल है उदास नस्लें, वो इस हवाले से पढ़ने से ताल्लुक रखता है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत नावल। ठीक है, खत्म करते हैं जी बिशार साहब, फिर बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में फिर नए मौजू के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया।